बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामाईन, अस्सलामु अलैकुम। एक नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जर्द रंगत और चेहरे पर हवाइयाँ लिए वो आंधी की रफ्तार से घर में आई थी। बैरूनी दरवाजे को उसने इस शिद्दत का झटका देकर खोला कि अंदर बैठी अनायत बीबी खुद ब खुद अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। बेटी को बेओसान आते देखा तो लपकते कदमों से करीब चली आई। क्या हुआ जैतून, सब ठीक है ना? क्या ठीक है अम्मा? जैतून सहन में बिछी चारपाई पर ढह गई। अश्क अज खुद रास्ता बनाकर रुखसारों पर बह निकले थे। लाख बार कहा है मुझे बाहर के कामों पर ना लगा, लेकिन तेरे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। अल्लाह कसम, आज बाल बाल बच के आई हूँ। वो बीच रास्ते में खड़ा ताड़ रहा था मुझे। मरदूद ने आज फिर मेरा हाथ पकड़ने की कोशिश की है। हाय मैं मर जावां। अनायत बीबी दिल थाम कर रह गई। कितना कमीना है इब्रार भी। कल्ला था या कोई और भी था उसके साथ? कल्ला ही होता है वो, और किसके साथ होना था? यार दोस्त उसकी बदमाशी पर कब का छोड़ बैठे हैं उसे। वो अब भी कपकपा रही थी, पूरा दिन जैसे पसीने में शराबूर था। नामुराद ना होवे थे। अनायत बीबी की बुड़बुड़ाहट जारी थी। रामखोर ने नाक में दम कर रखा है। आखिर किसके पास जाकर उसकी शिकायत करूं? शिकायत तो करनी होगी उसकी अम्मा। बस बहुत हो गया, और कितनी बार बचा कर लाऊंगी खुद को। अगर किसी दिन तन्हा पाकर उसने मुझे कुछ कर दिया तो? हाय रब ना करे। अनायत बीबी ने बढ़कर बेटी के लबों पर हाथ रख लिया। बेसोचे समझे क्यों ओल फोल बोले जाती है लड़की। अभी इतना अंधेर नहीं मचा जो ठंक रही है। और कैसे मचेगा अंधेर? 10 बार अपना रिश्ता बेच चुका है। हमारे इनकार पर अब सताने को तुल गया है। बीच राह में कभी हाथ पकड़ता है, कभी ऊंची आवाज में लच्चर गाने गाता है। देख अम्मा, अब तूने उसकी खबर ना ली तो सच कहती हूँ, ये घर छोड़कर किसी दारुल अमान में जाकर बैठूंगी। वो अब चेहरे पर बहता पसीना और आंसू एक साथ पहुँच रही थी। अनायत बीबी ने आगे होकर उसे बाहों में भर लिया। फिक्र क्यों करती है धीरानी, वो तेरा बाल भी बीका ना कर सकेगा। मैं हूं ना तेरे साथ। जैतून ने माँ के सीने में मुंह छुपा लिया। कुछ देर इस्तरारी हालत के साथ यूं ही बैठी रही, फिर घुटी आवाज से बोली, तेरा साथ ही तो है अम्मा जो अब तक उसकी लगाम खींची है, वरना किसी दिन कोई रियायत दिए बगैर मुझे चीर फाड़ कर खा गया तो कुछ न बचेगा। हाय अल्लाह, कैसी फजूल बातें कर रही है जैतून, शर्म नहीं आती तुझे? अनायत बीबी ने नागवारी के साथ यकदम उसे परे कर दिया। वो पीछे होकर दीवार से टक गई। ये शर्म की नहीं, फिक्र की बात है अम्मा। जो कुछ उसके दिल में है, उसकी बड़ी बड़ी गंदी आंखें मुझे वो सारी कहानी सुनाती हैं। सख्त वहशत है मुझे उसकी बोलती आंखों से। ऐसे देखता है जैसे दीदों में आर पार देखने वाली मशीन हो फिट हो। कसम से बड़ी नंगी भूखी आंखें हैं उस कमीन की। मेरा तो दिल मतलाने लगता है। पर सुन ले अम्मा, तूने उसके दबाव में आकर या मोहल्ले वालों के डर से मेरा हाथ उसके हाथ में थमाने की कोशिश की तो याद रखना मैं जहर खा लूँगी। अनायत बीबी ने दहल कर उसकी बात काट दी। अरे बौली हो गई है क्या? मैं जानते बूझते कैसे तुझे जहन्नम में धकेलूंगी। मुझे पता है बहुत मालदार है वो, फलों का कारोबार करता है, बहुत से ट्रक और ट्रॉलर हैं उसके पास। पर मीनू की है तो गंदी फितरत वाला एक अय्याश आदमी। गरीबों के मोहल्ले में पराई कुड़ियों को ताकने आता है, शराब भी पीता है, और कभी कभार मैंने जुआ खेलते भी देखा है उसे। नुक्कड़ पर शाहकू की दुकान के थड़े पर हजारों की बाजी लगती है वहाँ, और हजारों जीत कर उठता है वो वहाँ से। तो जैतून ने माथे पर बल डालकर माँ को घूरा। हजारों की बाजी जीतने वाले को कोई अपनी धी दे देगा? आय हाय, ये कब कहा मैंने? अनायत बीबी ने गुस्से से सर झटका। मैं तेरे अंदेशों की बात कर रही हूँ जैतून। तू मेरी बड़ी सोहनी धी है, तू न डरा कर उस बदबख्त से। तेरे लिए मैं कोई शहजादा ढूंढूंगी, वो लाख वारी रिश्ता भेजे, पर यहाँ कौन आस लगाए बैठा है। वैसे भी तुझे उस अबरार के हाथ सौंपने से बेहतर है मैं आप ही तेरा गला दबा दूं, मार डालूं अपने हाथों से। और याद रख, वो उस दुनिया का आखिरी मर्द भी हुआ ना, तब भी उस कमीने से तेरा ब्याह ना करूंगी। ये वादा है तेरी अम्मा का। मुझे तेरे वादे पर भरोसा है अम्मा, लेकिन सच्ची बताऊं, बहुत डर लगता है मुझे उस बंदे से। घर से निकलूं तो अचानक कहीं न कहीं से निकल कर सामने आ जाता है। उसे देखते ही मेरे हाथ पैरों से जान निकल जाती है। तुझे रब का वास्ता है अम्मा, मुझे बाहर के कामों से माफ़ कर दे। खुद लाया कर सारा सौदा सलफ, या फिर मोहल्ले के किसी बच्चे को रख इस काम के लिए।
عنایت بی بی کی آہ نکل گئی۔ ہائے زیتون، تیرے باپ کے مرنے کے بعد بھلا کسی نے جھانکا ہے اس گھر میں؟ کون ہے جس نے ہم ماں بیٹی کے دکھ بٹائے ہوں؟ اب تو ہی بتا، کس بچے کو کہوں اس گھر کے کام کے لیے؟ وہ نوکر تھوڑا ہی ہے ہمارا۔ پھر کچھ کہہ دو تو ماں باپ بھی بہت برا مناتے ہیں آج کل۔ کہہ کر دیکھ، کسی بچے کو کوئی کام فوراً منائی کرا دیتے ہیں۔ کیا کرو دیدی رانی، اگر میں گھٹیا کی مریضہ نہ ہوتی تو آپ جا کر سارے کام کراتی، پر تو جانتی ہے یہ تیری ماں کی مجبوری ہے۔ ہاں ماں، یہی تو مجبوری ہے۔ زیتون نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میرا گھر سے نکلے بغیر چارہ کہاں ہے؟ ہاں ٹھیک کہتی ہے تو، ساری مشکل بس عورت ذات کے لیے ہے۔ کہنے کو اللہ نے عورت کو پردے والی چیز بنایا ہے، مگر جتنا وہ چھپتی ہے اتنا ہی آشکار ہو جاتی ہے۔ مرد کا تجسس عورت کو چھپنے کہاں دیتا ہے زیتون، کہیں نہ کہیں اپنے آگے کھینچ لاتا ہے۔ اب یہ سچی بات میں تجھے کیسے سمجھاؤں؟ عنایت بی بی کی بڑبڑاہٹ جاری تھی۔ زیتون نے بے دلی سے اپنا سر گھٹنوں پر رکھ کر آنکھیں موند لیں۔ وہ سخت بد دل تھی۔ تفکرات کی ماری عنایت بی بی کو زیتون کی فکر لگ گئی تھی۔ اس نے محلے کی 2-4 عورتوں کو زیتون کی بات چلانے کے لیے کہا تھا۔ کوئی اچھا رشتہ مل جاتا تو اسے ہی غنیمت جان کے بیٹی کے ہاتھ پیلے کر دیتی، اور اس سے پہلے کوئی معقول رشتہ عنایت بی بی کی دہلیز تک پہنچتا۔ ابرار سن گن لے کر خود ہی ادھر چلا آیا تھا۔ گھر کا دروازہ چوپٹ کھلا پا کر کسی دستک کے بغیر اندر جانے کی ٹھانی اور سیدھا کمرے میں سلائی مشین پر جھکی عنایت بی بی کے مقابل جا بیٹھا۔ دوسرا ہٹ پاتے ہی کپڑے سیتی عنایت بی بی نے سر اٹھا کر دیکھا، جیسے دہل کر اچھل پڑی۔ ایک لمبے چوڑے نوجوان مرد کو یوں اچانک اپنے قریب دیکھنا شاید اس کی سوچ سے بھی پرے تھا۔ زیتون ابھی کچھ دیر پہلے ہی گڈو کی ماں کے ساتھ بازار کے لیے نکلی تھی، اسی لیے گھر کا دروازہ کھلا رہ گیا تھا، اور اس کھلے دروازے سے ابرار دبے پاؤں چوروں کی طرح اندر چلا آیا تھا۔ ابرار نے مسکراتی آنکھوں سے عنایت بی بی کی سراسیمگی میں ڈوبے وجود کو دیکھا تو دانستہ ہولے سے کھنگارا تھا۔ عنایت بی بی کو جانے کیوں ڈر سا لگا، حواس باختہ سی ہو کر بولی، تو ادھر کیا کرنے آیا ہے؟ ابرار کھل کر دوبارہ مسکرایا، پھر عنایت بی بی کی پھیلی مسکراہٹوں میں جھانک کر بے باکی سے بولا، رشتہ ڈھونڈ رہی ہے اپنی دھی رانی کے لیے؟ بھلا میرے ہوتے تجھے کسی رشتے کی کیا حاجت پڑ گئی اماں؟ بکواس نہ کر، عنایت بی بی نے کلس کر اسے دھپٹا۔ میں کہہ چکی ہوں تیری شادی نہیں ہو سکتی زیتون کے ساتھ۔ کیوں؟ اس نے بھویں اچکائیں۔ کیا میں مرد کا بچہ نہیں ہوں؟ تو بغیرت کا بچہ ہے ابرار، آخر ہمارا پیچھا کیوں نہیں چھوڑتا؟ کیوں ہاتھ دھو کے پڑ گیا ہے میری دھی کے پیچھے؟ ہاتھ دھو کے نہیں، دل ہار کے پڑا ہوں اس کے پیچھے۔ سچ کہتا ہوں اماں، زیتون میری زندگی کی پہلی عورت ہے جسے دل نے اپنا مانا ہے۔ تو میری محبت کا مذاق نہ اڑایا کر، چل آج مان جا اور رخصت کر دے اسے میرے ساتھ۔ کیوں؟ کیا مجھے شریف زادوں کا کال پڑ گیا ہے جو زیتون کو تیرے سنگ الوداع کر دوں؟ ارے نہیں اماں، وہ تھوڑا آگے جھکایا۔ تو سمجھی نہیں، میں بھی تھوڑا بہت عزت دار ہوں۔ تیری زیتون کو سر آنکھوں پر بٹھا کر رکھوں گا۔ اسے اپنے گھر کی رانی بنا کر نہ رکھا تو بے شک آ کر تھوک دینا مجھ پر۔ تو جانتی ہے پھلوں کا بے پیاری ہوں، صرف دھیلا پیسہ نہیں، ہزاروں کی آمدنی ہوتی ہے ہر روز۔ تو شادی کی حامی بھر لے تو سونے کی بالیاں لا کر دوں گا اور زیتون کو ہیرے کی انگوٹھی۔ میں خرید چکا ہوں انگوٹھی، نازک سے چھلے کے اوپر جگمگ کرتا لال ہیرا ہے، تو دیکھے گی تو آنکھیں چمک سے چندھیا جائیں گی۔ شودہ نہ ہو تو۔ عنایت بی بی نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، مگر اس کا راگ بند نہ ہوا۔ یقین کر لے اماں، بہت خوبصورت انگوٹھی پسند کی ہے میں نے زیتون کے لیے، وہ خوش ہو جائے گی پہن کے۔ رانی بنا کے رکھوں گا اپنے گھر کی، اور رانی ہیرے جواہر ہی تو پہنتی ہیں۔ عنایت بی بی نے تمسخر سے سر جھٹکا۔ رانی کو رانی بنا کے رکھے گا تو کون سا تیر مارے گا ابرار؟ میری دھی میرے گھر کی رانی ہے، اور میں کسی شریف بندے سے اسے بیاہ ہوں گی، تجھ جیسے آوارہ گرد سے نہیں۔ لو کر لو گرد۔ میں کہاں آوارہ گرد ہو گیا اماں؟ دیکھ زیادتی نہ کیا کر میرے ساتھ۔ اس نے لگی پٹی کے بغیر اپنا کچا چٹھا کھول کر بیان کیا تو عنایت بی بی سٹ پٹا کر بولی، کمینہ نہ ہوئے تھے، میں تیرے لیے ماں جیسی ہوں، پھر بھی تجھے بات کرنے کی تمیز نہیں ہے۔ دیکھ ابرار، جانتے بوجھتے میں زیتون کو اندھی کھائی میں نہیں دھکیلوں گی۔ چل اٹھ، کام کر اپنا جا کے، یہاں تیری دال گلنے والی نہیں ہے۔ دال نہیں گلے گی تو میں آپ ہی کچھ کر لوں گا اماں، پھر کوئی گلا نہ کرنا، سمجھی کہ نہیں؟ اس کا انداز دھمکی دینے جیسا تھا۔ عنایت بی بی کا دل پہلو میں دھڑ دھڑ آنے لگا، ہڑبڑا کر بولی، مطلب کیا ہے تیرا؟ کیا کرے گا تو؟ میں کیا کروں گا اماں؟
یہ تو پتہ نہیں، پر اتنا یاد رکھ محبت کرتا ہوں تیری زیتون سے، بڑی اندھی محبت، اور یہ بات میں کہہ چکا ہوں، تیری دھی پہلی عورت ہے جو میرے دل میں آپ اتر گئی ہے، اسے پہلا ہی رہنے دے۔ زیتون پہلی ہے نہ دوجی، تو بس اپنا رستہ ناپ۔ عنایت بی بی کا لہجہ تضحیک امیز تھا، وہ جیسے تڑپ اٹھا، رسان سے بولا، وہ میرے لیے پہلی ہی رہے گی اماں، دوجی سوتن ہوتی ہے یا خریدی ہوئی کوئی عورت، میری محبت کو ذلیل نہ کر، چل اب راضی ہو جا فٹافٹ، داماد بنا لے گی تو اپنا بھلا آپ کرے گی۔ ارے جا، شکل دھو جا کے اپنی، وہ زہر خندہ سے بولی۔ میرے آگے محبت کا ترانہ نہ پڑھ، محبت شراب ہوا کرتی ہے ابرار، اس کے پیچھے نہ بھاگ۔ بھاگوں گا نہیں اماں، بگھا لے جاؤں گا اپنی محبت کو، پھر روتی رہنا سر پکڑ کے اپنا۔ وہ بولا بھی تو کیا، عنایت بی بی دھک سے رہ گئی، ہراساں ہو کر بولی، کیا کہا تو نے، دھمکی دے رہا ہے مجھے؟ نہیں، اس نے نفی میں سر ہلایا، سیدھے سباؤ رشتے دے رہا ہوں اپنا، بھول کر لے گی تو تیرے ساتھ زیتون بھی عمر بھر فائدے میں رہے گی۔ ارے جا جا، ہمیں نہیں چاہیے تیرا فائدہ، آگ لگے تیری جوانی اور محبت کو۔ مت بول ابرار، محبت کے آگے ہار جانا آسان اور اسے ہرا دینا بہت مشکل ہے، اور یہ کام میں کروں گی، زیتون کو کسی دوسرے سے بیاہ کر ہرا دوں گی تجھے۔ میں نے وعدہ کیا ہے زیتون سے کہ تو اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوا تو اس کی شادی تیرے ساتھ ہرگز نہیں ہوگی۔ یہ بات آج ذرا اچھی طرح اپنے پلے باندھ لے تاکہ تیری اوچھی محبت کو قرار آئے۔ عنایت بی بی نے فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ کچھ دیر ساکت و جامد کھڑا اسے گھورتا رہا، پھر یک دم زور سے ہنس پڑا۔ اس کے جامنی ہونٹوں کے بیچ چٹے سفید دانت جیسے بجلی بن کر چمکے تھے۔ چل ٹھیک ہے اماں، اگر ایسا ہے تو دیکھ لینا، محبت اپنا رستہ خود بنا لے گی۔ تو بڈھی ہو گئی، پر یہ بات اب تلک نہ سمجھی کہ زندگی کے سارے راستے سیدھے نہیں ہوتے، کچھ راستے آڑے ٹیڑے بھی ہوتے ہیں، اور ان پر چلنے والے مجھ جیسے پاگل بھی ہوتے ہیں۔ ان پاگل دیوانوں سے بچ کر رہنا چاہیے۔ وہ کچھ بھی کر گزرتے ہیں اماں، کچھ بھی۔ اس نے خبرداری کے انداز میں انگلی اٹھا کر جیسے عنایت بی بی کو محتاط رہنے کی صلاح دی تو وہ پیلی پڑ گئی، کانوں میں سیٹیاں سی بجنے لگیں، ہونٹ خشک ہو گئے اور بدن میں جیسے راشا اتر آیا تھا۔ بولی تو اپنی آواز ہی اندھے کنویں سے آتی لگی، تجھے کب سے دورے پڑنے لگے ابرار؟ مجھے خبردار رہنے کو نہ کہہ، میں اپنی اور زیتون کی تگڑی حفاظت کرنا خوب جانتی ہوں۔ تو کچھ نہ کر سکے گی اماں، کیونکہ دورے مجھے تب سے پڑتے ہیں جب مجھے زیتون سے محبت ہوئی ہے۔ محبت کو آزمائش میں نہیں ڈالتے، نقصان دونوں پاسے ہوتا ہے، جسے سہنا آسان نہیں۔ وہ اب کی دمکا رہا تھا۔ عنایت بی بی لبوں پر زبان پھیرنے لگی، اس وقت وہ بے حد لاچار و بے بس دکھائی دے رہی تھی۔ لمحے بھر کی خاموشی کے بعد گلا کھنگار کر بولی، دیکھ ابرار، میرا تجھ سے کوئی جھگڑا یا سیاپا نہیں ہے، معاف کر دے ہم ماں بیٹی کو، اپنی محبت کا آزار زیتون کے گلے نہ باندھ، وہ سہ نہیں پائے گی۔ میرا اعتبار کر، تو اسے بالکل اچھا نہیں لگتا، یہ بات وہ 100 باری میرے منہ پر کہہ چکی ہے، نفرت کرتی ہے وہ تجھ سے۔ دیکھ، تو اپنے دل کی بات کرتا ہے نا، تو ذرا اس کرما والی کے دل کو بھی دیکھ لے، وہ مر جائے گی پر تجھ سے بیاہ نہیں رچائے گی، پھر ضد کا کیا فائدہ پتر؟ لے دس، جب زیتون میری ہے تو پھر ضد کس بات کی؟ وہ جو مرضی کہے، بس تو جلدی سے تاریخ پکی کر دے، میں کچھ بندے لے آتا ہوں، 3 کپڑوں میں زیتون کو میرے ساتھ چلتا کر دے، شادی کے بعد میں ماں سمجھ کر تجھے بھی اپنے گھر میں جگہ دے دوں گا، میں جانتا ہوں زیتون تیرے بغیر نہ رہ پائے گی۔ وہ جیسے احسان کر رہا تھا، اوے زیادہ بک بک نہ کر، ایک باری کہہ دیا سو کہہ دیا، تیری شادی زیتون سے نہیں ہوگی تو ہرگز نہیں ہوگی، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اس بار عنایت بی بی کا لہجہ و انداز بے حد کڑا تھا۔ ابرار کی بولتی بند ہو گئی، وہ آنکھیں پھاڑے کچھ دیر اس کا چہرہ تکتا رہا، پھر دروازہ پٹک کر گھر سے نکل گیا۔ قہر و غضب سے اٹھتے قدموں کی دھمک جیسے عنایت بی بی کی دھڑکن میں گونج رہی تھی۔ وہ بے حوصلہ سی ہو کر بیٹھ گئی، بدن میں جیسے تھرتری سی اتر آئی تھی اور آنکھیں نم تھیں۔ بازار سے واپسی پر گڈوں کی ماں نے گلی کی نکڑ پر ہی زیتون کو رب رب کھا کہہ کر گھر کی راہ لی تھی۔ اس کا خام و دہاڑی پوری کر کے گھر لوٹ آیا تھا اور اب اسے خواہ مخواہ کے جلدی لگ گئی تھی۔ زیتون نے برا مانے بغیر اس کی مجبوری کو سمجھا اور گھر کی اور قدم بڑھا دیے۔ یہی کوئی 7-8 گز پرے اس کا اپنا گھر تھا۔ وہ سرکتی چادر کا پلو سر پر سنبھالتی تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی، جب ہی اچانک پیچھے سے ایک تیز رفتار گاڑی جھٹکے سے اس کے نزدیک آ رکی۔ زیتون نے خوف زدگی سے ادھر دیکھا تو پیلی ٹیکسی میں سوار ابرار کی صورت میں اسے بڑی پراسرار لگی۔ موٹے موٹے جامنی ہونٹ ایک دوسرے میں پیوست تھے اور چہرے پر تناؤ کی سی کیفیت تھی۔
دیکھتے ہی دیکھتے وہ ٹیکسی سے اتر کر برق رفتاری سے زیتون کی طرف بڑھا اور اس کے نرم لبوں پر اپنے بھاری ہاتھ کا پہرا بٹھا کر کلائی کھینچتے ہوئے ٹیکسی میں لا پھینکا۔ زیتون کی چیخ گلے میں گھٹ گئی۔ وہ ابرار کے آہنی شکنجے جیسے بازو کی قید میں بے بس پنچھی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ خود کو چھڑانے کی کوششوں نے ابرار کے غصے کو ہوا دی تھی۔ جذبات سے مغلوب ہو کر غصے کی شدت کے ساتھ زیتون کے سر پر اس زور کا تھرچا ہاتھ مارا کہ مانو 14 طبق روشن ہو گئے ہوں۔ نازک اندام زیتون کے لیے وہ بہت کڑا وار تھا۔ وہ بری طرح چکرائی، لمحے میں جیسے دنیا ہی گھوم گئی۔ اسے سر کے اوپر رنگ برنگ اشتربچے ناچتے محسوس ہوئے۔ اگلی ہی ساتھ وہ حواس کھو کر کالی دھند میں اتر گئی تھی۔ آنکھ کھلی تو خود کو کسی نئے نکور گھر کے چھوٹے سے خالی کمرے میں تنہا پایا۔ چاروں طرف لکڑی، سیمٹ اور سفیدی کی بورچیپ تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کل ہی کسی نے کمرے کی کلی کو تازہ کیا تھا۔ فرش پر جا بجا سفیدی کے چھینٹے اور کمرہ دھول مٹی سے اٹا پڑا تھا۔ وہ چاروں شانے چت کمرے کے بالکل درمیان میں کسی مردار کے وجود کی طرح بے حس و حرکت پڑی تھی۔ وہ کچھ دیر ساکت رہی، پھر جب ہوش ٹھکانے لگے تو برق رفتاری سے اٹھ بیٹھی اور سیدھی دروازے کی طرف بھاگی، لیکن وہ باہر سے بند تھا۔ اس نے بے سوچے سمجھے دروازہ پیٹ ڈالا۔ اب وہ بری طرح دھاڑے مار کر رو رہی تھی۔ آدھا گھنٹہ گزر گیا لیکن وہاں اس کی آہ سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ تڑپتی رہی، سسکتی رہی، اماں کو آوازیں دیتی رہی، مگر کوئی نہ آیا۔ شام اب رات میں ڈل گئی تھی۔ سکوت اور تنہائی نے زیتون کے اعصاب توڑ ڈالے تھے۔ اتنا وقت گزر گیا تھا اور اس کی صدائیں ناکام لوٹی تھیں۔ اب تلک نہ اماں آئی تھی اور نہ ہی کمرے کا بند دروازہ کھلا تھا۔ وہ بے کسی سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ چھوٹے سے مربع نما کمرے میں صرف ایک کھڑکی تھی جس پر لوہے کی زنگ آلود جالی نے فرار کا راستہ بھی مسدود کر دیا تھا۔ وہ لاچار سی ہو کر باہر جھانکتی رہی۔ کوئی دور افتادہ جگہ معلوم ہوتی تھی۔ چاروں اور سبزے کی بو اور درختوں پر بیٹھے پنچھیوں کا شور تھا۔ کھڑکی سے آگے گھر کے اطراف کچی چار دیواری تھی جس کے پار دیکھنا زیتون کے لیے ممکن نہ تھا۔ وہ تھک ہار کر کھڑکی کے آگے دوزانو ہو گئی۔ اشکوں کی بہتات بھی اب ہار مان چکی تھی۔ وہ کہاں قید تھی اسے پلے نہ پڑا۔ دل بے آواز دھڑک رہا تھا۔ گزرتا وقت اس کے وجود میں خوف بھر رہا تھا۔ ابرار اسے وہاں کیوں لایا تھا؟ کیوں دشمنی نبھائی تھی اس کے ساتھ؟ کیوں زیتون کو اغوا کیا تھا؟ کیا وہ کسی بدلے کی نیت سے اسے وہاں لایا تھا؟ لیکن وہ کس بات کا بدلہ لے رہا تھا؟ اسے کچھ سجھائی نہ دیا۔ ابرار اچھا بندہ نہیں تھا، یہ بات وہ اچھی طرح جانتی تھی، مگر آج بے وقت کی اس افتاد نے اس کے ذہن کو معاف کر ڈالا تھا۔ جب بھی وہ ذہن پر زور ڈالتی، نتیجہ خالی کھو کے اندھیرے سا نکلتا اور دم گھٹنے لگتا تھا۔ رات کچھ اور آگے سرکی تو سبزے سے جھینگر نے سر اٹھا کر بولیاں بولنا شروع کر دیں۔ تب اچانک قفل زدہ دروازے کے باہر آہٹیں جاگی تھیں۔ وہ ہوشیار ہو کر بیٹھ گئی۔ اندھیرے کمرے میں اتنی روشنی بہرحال تھی کہ وہ آنے والے کو پہچان سکتی۔ دروازہ دھیرے سے چرچرایا اور کھلتے دروازے سے آتی ملجگی دھند میں اس نے ابرار کو اندر آتے دیکھا۔ وہ بدن پر صرف دھوتی پہنے ہوئے تھا۔ اس کا کسرتی بدن جیسے اپنے اندر سموئی طاقت کا آپ ہی کھلا اظہار تھا۔ زیتون کا دل اچھل کر حلق میں آ ٹکا۔ وہ کھسک کر دیوار سے جا لگی۔ قدرت کو جانے کیا منظور تھا، آج شرم و حیا والی زیتون کے پاس کوئی جا مان نہ تھی۔ جس بات کا گمان تک نہ تھا، آج وہی قیامت اچانک اس پر ٹوٹ پڑی تھی۔ ابرار کی ہوس نے ڈٹائی میں مل کر اس کی ہاہاکار نہ سنی، نہ منت نہ فریاد۔ وہ کچھ کہے بنا کچے فرش کی دھول میں اسے دھول کر کرنے کی صحیح کرنے لگا اور بیچاری زیتون مرغے بسمل کی طرح خود کو بچانے کی تگ و دو میں تھی، لیکن پانی سر سے گزر گیا تھا۔ نئے مکان کے نئے کلی والے کمرے میں زیتون بڑی بے دردی سے پرانی کر دی گئی تھی۔ اب وہ کسی بت کی طرح بے حس و بے جان بیٹھی تھی۔ اندر اٹھتی ساری آوازیں جانے کہاں جا سوئی تھیں۔ دل پتھر کے ٹکڑے کی طرح بھاری ہو رہا تھا اور بدن کی طاقت زائل ہو کر ناتوانی کے احساس کو جگانے لگی تھی۔ ابرار نے اس نمانی کو منہ دکھانے کے قابل کہاں چھوڑا تھا۔ صبح سورج کے اگتے ہی نہایت خاموشی سے وہ زیتون کو اس کے گھر کی دہلیز پر چھوڑ گیا تھا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہونے کے قابل نہ تھی، لیکن اماں کی گود میں سر رکھ کر بآواز بلند رونے کی خواہش اتنی شدید تھی کہ لڑکھڑاتی چال کے باوجود وہ بمشکل صحن عبور کرتی کمرے تک جا پہنچی۔ اندر کمرے میں پورے محلے کی عورتیں جیسے بین ڈال رہی تھیں۔ اماں کی حالت بہت خراب تھی۔ وہ بار بار غش کھا رہی تھی، پھر بھی اس کے سوکھتے لب ابرار کو جھولی بھر بھر کر بد دعائیں دے رہے تھے۔ اسے پورا یقین تھا وہی لٹیرا اس کی زیتون کو اٹھا لے گیا تھا۔ ادھر حال بے حال زیتون ماں کے درست اندازے پر دل تھامے کھڑی تھی۔
اسے کمرے کے دروازے پر لٹکتے پردے کے ساتھ جھولتا دیکھ کر بہت سی عورتوں کی چیخ نکل گئی۔ آنن فانن زیتون کو پکڑ کر عنایت بی بی کے سامنے لایا گیا۔ بیٹی کی اتری صورت اور گمسم انداز دیکھتے ہی وہ جیسے کسی سپرنگ کی طرح اچھلی اور اسے باہوں میں بھینچ کر دھاڑے مارنے لگی۔ اب کچھ کہنا سننا بیکار تھا۔ زیتون سرتپا ماں ہی نہیں بلکہ ہر عورت کے دل سے اٹھتے اور لبوں پر مچلتے سوال کا جواب بنی نظروں کے سامنے تھی۔ اس پر کون سا عذاب ٹوٹ پڑا تھا، یہ بات کہنے کی نہیں بس دیکھنے کی تھی۔ کمرے کی بوجھل فضا تسلی دلاسوں سے ہٹ کر ماتمی انداز اختیار کر گئی۔ عنایت بی بی کی گھٹی گھٹی چیخیں بیٹی کی بے آبروئی پر گلے سے نکل کر نہ دے رہی تھیں۔ وہ زیتون کے اجڑے بکھرے سراپے کو بے قراری سے ٹٹول رہی تھی۔ اشکوں کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا جو اس بوڑھی ماں کی آغوش میں گم تھا۔ اسے کسی بات کا ہوش نہ تھا، کون کیا بول رہا تھا، کون اسے دلاسے دے رہا تھا، کیسی ہمدردی کر رہا تھا، وہ کچھ بھی سن نہیں پا رہی تھی۔ بس ماں کے وجود کا حصہ بنی تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اماں کا اضطراری انداز بھی اس کی چپ کو توڑ نہ سکا تھا۔ گریازاری اپنے عروج پر تھی جب کمرے میں موجود عورتوں نے آنکھوں میں حیرت بھر کے ابرار کو محلے کی مسجد کے مولوی صاحب اور چند سرکردہ اشخاص کے ساتھ اندر آتے دیکھا۔ ابرار کی صورت دیکھتے ہی عنایت بی بی نے زیتون کو جیسے دل میں چھپانے کی سعی کی۔ وہ برستی آنکھوں اور کپکپاتے لبوں سے آپ ہی بدبدانے لگی تھی۔ یہ کیا کیا ابرار تو نے؟ یہ کیا کر دیا؟ جس سے محبت کی اسے بے آبرو کر دیا۔ وہ عورت جو تیرے دل میں اتر گئی تھی، اسی عورت کا سر جھکا کے اسے جینے کے قابل بھی نہ چھوڑا تو نے۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا تو نے ایسا؟ ابرار نے شرمندگی سے گردن جھکا لی اور بھاری قدموں کے ساتھ آگے ہو کر عنایت بی بی کے پاؤں پکڑ لیے۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ وہ چند ثانیے دم سادے اس کے آگے بیٹھا رہا، پھر نظر چرا کے ہولے سے بولا، مجھ سے غلطی ہو گئی اماں، مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو نے رشتہ دینے سے منع کیا تو دل جیسے باولا ہو گیا تھا۔ کچھ نہ سوجا تو زیتون کو حاصل کرنے کے لیے غلط رستہ اختیار کیا، لیکن وہ زیادتی تھی، ظلم تھا اماں۔ میں خطا کار ہوں، گنہ گار بلکہ زانی ہوں۔ تو مجھے سزا دے۔ تیرا یہ گنہ گار اپنے پیروں سے چل کر تیرے پاس آیا ہے۔ میں نے زیادتی کی ہے اماں، اپنی محبت کی بے حرمتی کی ہے۔ پھر کیا کروں؟ جب سے روتی بلکتی زیتون کو ادھر چھوڑ گیا ہوں، جی بہت بھاری ہو گیا ہے۔ اپنے کیے ظلم کا احساس مجھے بے موت مار رہا ہے۔ اب ضمیر کے ششکارے سن کے پارا پارا دل کے ساتھ مسجد چلا آیا تھا۔ مولوی صاحب کو رو رو کے ساری بات بتائی ہے، اپنے گناہ کا اعتراف کیا ہے ان کے سامنے۔ جو غلطی کی اس کا اقرار کیا ہے اماں۔ میں جانتا ہوں میرا گناہ بہت بڑا ہے، اسی لیے اپنے گناہ کی تلافی کرنے آیا ہوں۔ میں بھرپائی دوں گا اماں، زیتون کی عصمت کی بھرپائی کرنے دے مجھے۔ ابرار نے عنایت بی بی کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ دیے اور جھٹکتے ہوئے بولا، یہ سارے مرد جو میرے ساتھ ادھر آئے ہیں، یہ ان کا مشورہ ہے۔ یہ کہتے ہیں اپنے کیے کی معافی مانگوں تجھ سے اور زیتون سے بھی۔ رب دی سو اماں، ان کے کہنے پر تیرے سامنے آنے کی جرت کی ہے۔ تو مجھے معافی دے دے اور زیتون کو میرے نکاح میں دے دے، ڈھک دے اسے میرے نام کے ساتھ۔ بس تو دل میں کوئی ویر نہ رکھنا میرے لیے۔ دیکھ میں اپنے کیے کا کفارہ ادا کرنے آیا ہوں۔ میں مجرم ہوں اماں، بے شک میرا جرم بہت بڑا ہے، لیکن مجھے تلافی کرنے کا ایک موقع دے دے۔ ابرار نے بے آواز روتی عنایت بی بی کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ اماں مجھے اپنے کیے کا خراج ادا کرنے دے، ورنہ زیتون کے حصے خسارہ آئے گا۔ وہ دل برداشتہ ہو کر مر ہی نہ جائے۔ میں نے اسے برباد کیا ہے اماں، اب اسے آباد کرنے کا ایک موقع دے۔ زیتون کو میرے ساتھ بیاہ دے اماں، میرے نکاح میں دے دے تاکہ میں نہیں۔ اچانک زیتون نے چیخ کر عنایت بی بی کی گود سے سر اٹھایا اور حقارت سے ابرار کی بات کاٹ ڈالی۔ اسے وحشت زدہ سی ہو کر گھورنے لگی تھی۔ اس کا چہرہ قرب و برداشت کی شدت سے سرخ ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر الجھے سانس کے ساتھ ابرار کو یک ٹک دیکھتی رہی، پھر یکدم اٹھی اور ابرار کے منہ پر تھوک دیا، مجھے نہیں کرنا تیرے ساتھ بیاہ۔ تو نے بیاہ رچانے کے لیے ہی یہ سارا ناٹک کھیلا ہے نامراد، تاکہ کوئی تجھے منع نہ کر سکے۔ میری بربادی کا جو کھیل کھیلا ہے تو نے، وہ اسی لیے تو ہے کہ کوئی دوسرا مجھے ودا نہ کر لے جائے، اپنی عزت بنا کر ساتھ نہ لے جائے۔ لیکن یاد رکھ ابرار، یہ بیاہ نہ ہوگا اب۔ مجھے انکار ہے تجھ سے نکاح کرنے میں، کیونکہ مجھے نفرت ہے تیری اس منحوس صورت سے اور تیری چکنی چپڑی باتوں سے۔ چل دفع ہو جا یہاں سے، تجھے جو پانا تھا وہ تجھے مل گیا ہے۔ پھر یہ ڈھکوسلا کس لیے؟ وہ آپے سے باہر ہو رہی تھی، اس کی آواز میں اشکوں کی بہتات تھی۔ یہ ڈھکوسلا نہیں ہے زیتون، صرف شرمندگی اور پچھتاوا ہے۔ اگر یہ سچ نہ ہوتا تو میں مولوی صاحب کو ساتھ لے کے نہ آتا۔ بکواس نہ کر ابرار، تیرے اندر شیطان ہے۔
میں نے اسے دیکھ لیا ہے کمینے، تو لٹیرا ہے، میری بربادی کا ذمہ دار ہے، تجھ پر اللہ کی لعنت برسے۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ زیتون، رب دے واسطے انج نہ رو، دیکھ شرمندگی نے مجھے بھی۔ وہ خجالت سے کچھ کہنے کو تھا کہ عنایت بی بی کی رندی آواز نے اس کی بات اچک لی۔ تو نے سنا نہیں میری دھی نے کیا کہا ہے ابرار؟ اسے بیاہ نہیں کرنا تیرے ساتھ، جا چلا جا ادھر سے، تیری صورت تیرا وجود اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ دیکھ میں قاتل بننا نہیں چاہتی، اپنی دھی کو بے آبرو کرنے والے کتے کے لہو سے ہاتھ پلیت نہیں کرنے مینوں۔ تیری زیادتی میں نے رب سونے کے آگے رکھ دی ہے، اب وہی بہتر فیصلہ کرے گا، تجھے عبرت کا نشان بنا دے گا دنیا کے لیے۔ یہ ایک مظلوم کی ہائے ہے ابرار، یہ تجھ پر ضرور پڑے گی۔ نہیں نہیں، مجھے معاف کر دے اماں، رب کے واسطے مجھے معاف کر دے۔ میں زیتون کا گناہ گار ہوں، اس گناہ سے انکار نہیں کیا میں نے، لیکن میں ہاتھ جوڑتا ہوں اماں، اپنے گناہ کا کفارہ ادا کرنے کی اجازت دے دے۔ زیتون کو میں نے اجاڑا ہے تو اسے اپنے گھر میں بسانے کا حق بھی دے دے۔ میں زیتون کو بہت خوش رکھوں گا، تو فکر نہ کر اماں، اسے گرم ہوا تک نہ لگنے دوں گا۔ یہ دیکھ، اس نے بے قراری سے اٹھ کر قمیض کی جیب سے سنہری ڈبیا نکال کر کھولی اور عنایت بی بی کی آنکھوں کے سامنے کر دی۔ لے دیکھ اماں، میں نے کہا تھا نا ہیرے کی مندری بنوائی ہے میں نے اپنی زیتون کے لیے، ذرا نظر بھر کے دیکھ کتنی خوبصورت ہے۔ اب یہ قیمتی مندری زیتون کے ہاتھ میں سجے گی، میں دنیا کا ہر سکھ تیری دھی کی جولی میں ڈال دوں گا۔ بھروسہ کرو اماں، صرف ایک ہاں کر دے، اپنی زیتون مجھے سونپ دے اماں۔ نہیں، یہ نہ ہو سکے گا ابرار، اب یہ نہیں ہوگا۔ وہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابرار کا رنگ فک ہو گیا۔ کیوں نہیں ہوگا اماں؟ تو بس ایک بار ہاں کر دے، جانتی ہے نا کتنا پیار ہے مجھے زیتون سے۔ یہ پیار ہی تو ہے جس نے یہ مندری زیتون کے لیے بنوائی ہے، یہ امانت ہے تیری دھی کی۔ اس بار وہ لالچ دے رہا تھا، بہلا رہا تھا اسے۔ عنایت بی بی کا چہرہ سرخ ہو گیا، کمرے میں یک لخت سناٹا اتر آیا تھا۔ ہر بشر کی نگاہ ابرار کے ہاتھ میں پکڑی انگوٹھی کی طرف تھی۔ انگوٹھی میں جڑے خوش رنگ ننھے سے ہیرے سے جیسے چنگاریاں پھوٹ رہی تھیں۔ ابرار کے ہاتھ پر برقی پاروں کی طرح ہیرے کی شعاعیں لشکارے مار رہی تھیں۔ غریب لوگوں کے لیے یہ ایک دل فریب نظارہ تھا، لیکن عنایت بی بی کے لیے اس کی کوئی قیمت نہ تھی۔ زیتون کی عزت اس ہیرے سے کہیں زیادہ انمول تھی، وہ عزت جسے ابرار نے پاپی بن کر چھین لیا تھا۔ لیکن اب وہی حرام خور اپنے نام کی انگوٹھی زیتون کے ہاتھ میں ڈالنے کو بے قرار تھا، یعنی ناجائز کام کو جائز کا درجہ دینے کی کوشش میں تھا۔ عنایت بی بی نے گہری ٹھنڈی سانس بھر کے کمرے میں ٹھہرے مجمع کو دیکھا، جو پوری توجہ سے یہ ساری کارروائی دیکھ رہے تھے۔ ابرار نزدیک ہی تھا۔ عنایت بی بی نے دوترے جڑ کے اسے پرے دھکیلا اور زہر خندہ سے بولی، یہ بات مت بھول ابرار، مظلوم کی آنکھ سے بہتا ہر اشک ظالم کے لیے بد دعا بن کے نکلتا ہے۔ کان کھول کے سن، مجھے اپنی دھی رانی تجھے نہیں سونپنی، کیونکہ ظالم کے ساتھ رہنا بھی ظلم ہی ہے۔ اور یاد رکھ، میں نے زیتون سے وعدہ کر رکھا ہے، اگر تو اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوا نا، تب بھی میں اس کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں نہیں دوں گی۔ زیتون نفرت کرتی ہے تجھ سے ابرار، بہت ہی شدید نفرت۔ اب جب کہ تو نے اسے اجاڑ دیا ہے، پھر بھی میری دھی نے تھوکا ہے تیرے منہ پر۔ کیا اب بھی تجھے زیتون کے دل کی خبر نہیں ہوئی؟ کیا اب بھی تو اس کی نفرت کو جان نہ پایا نامرادے؟ ابرار کے اندر جوالا مکھی سر اٹھانے لگا، بے قراری چھپا کے بولا، زیتون بچی ہے ابھی، وہ اپنا اچھا برا کہاں سمجھتی ہے؟ اسے کیا معلوم میرا ہاتھ نہ پکڑ کے اس کے کھاتے کون سا خسارہ آنے والا ہے؟ وہ نہ سمجھ ہے اماں۔ اپنی بکواس بند کر ابرار، وہ نہ سمجھ ہے تو نہیں، اس کا اچھا برا تو نے کب دیکھا؟ کیا کیا تو نے اس کے ساتھ؟ ارے ظالم، دنیا کے سامنے منہ دکھانے کا نہ رہنے دیا اس معصوم کو، عزت تار تار کر دی اس کی۔ وہ بھبک کر رو پڑی۔ ابرار پر گھڑوں پانی آ گرا، لیکن ڈٹھائی سے بولا، ہمیں دنیا سے کیا لینا دینا اماں؟ زیتون کو میں نے گندا کیا ہے تو اچھا بھی مجھے ہی کرنا ہوگا۔ اتنی بار کہا ہے، ایک موقع دے اپنی اچھائی ثابت کرنے کا۔ ابھی کچھ نہیں بگڑا اماں، بیاہ دے اسے میرے ساتھ، ساری عمر سکھی رکھوں گا۔ میں نے اگر کہیں ڈنڈی ماری تو آ کر اپنا حساب بے باک کر لینا، جو چور کی سزا وہی میری ہوگی۔ ابرار ٹھیک کہتا ہے بہن جی، اس بار مولوی صاحب نے بولنا ضروری سمجھا، اس سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم سب کے سامنے اب وہ اپنی شرمندگی جتا رہا ہے، اس لیے میرے نزدیک ابرار کو تلافی کرنے کا ایک موقع ضرور ملنا چاہیے۔ ابھی واقعی کچھ زیادہ نہیں بگڑا، ابھی وقت ہاتھ میں ہے، گھر کی بات گھر ہی میں ڈھک جائے تو بہتر ہوگا۔ زیتون کو ابرار سے بیاہ دو، اب وہی اس کی عزت کا رکھوالا بنے گا۔ ہاں عنایت بی بی، مولوی صاحب کا مشورہ بہت ہی بھلا ہے، لڑکی کی عزت کانچ سے زیادہ نازک ہوتی ہے۔ بے شک ابرار نے بدکاری جیسا جرم کیا ہے، لیکن وہ اپنے جرم کا بدلہ نیکی سے چکانا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے اپنی زیتون سے۔
پھر سوچنا کیا، عزت سے دھی کو بیاہ دے ابرار کے ساتھ، اب وہ آپ ہی زیتون کو ڈھک لے گا۔ گڈو کی ماں نے دبی زبان سے اپنی رائے کا اظہار کر کے مشورے سے بھی نوازا تو عنایت بی بی بے کسی و لاچاری سے اس کی صورت تکنے لگی۔ کمرہ اب چمگوئیوں سے گونجنے لگا تھا، سب حاضرین اس بات کی حامی نظر آتے تھے، سبھی کو جیسے ایک بے قراری سی لگ گئی تھی۔ ادھر عنایت بی بی کے اندر بھانبڑ چلنے لگے تھے۔ ابرار کی چالاکی و مکاری اسے پلے پڑ رہی تھی، لیکن وہ اتنا خبیث تھا کہ غلط کاری کے باوجود ان ماں بیٹی کو اپنا پابند بنائے بیٹھا تھا۔ نہ اگلتے بن رہی تھی نہ نگلتے۔ عنایت بی بی کے پاس ابرار کی پلاننگ کے مطابق ہاں کہنے کی سوا اور کوئی راستہ نہ بچا تھا، اور اس سے پہلے کہ سب کا اصرار دباؤ کی صورت اختیار کرتا اور عنایت بی بی نکاح کی حامی بھرتی، زیتون آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے قدم بڑھائے اور ابرار کے مقابل آ گئی، ہاتھ بڑھا کر ہیرے کی انگوٹھی اس کے ہاتھ سے لے کر تمسخر سے بولی، تو یہ قیمت ہے میری عزت کی؟ کیوں ابرار، تو کیا سمجھتا ہے اس ننھے سے ہیرے کے عوض خرید لے گا مجھے؟ توبہ توبہ، کیسی باتیں کر رہی ہو زیتون؟ ابرار نے فوراً کانوں کو ہاتھ لگائے، کیا میری اتنی اوقات ہے جو تجھے خرید سکوں؟ ہے تو۔ زیتون نے جلتی نگاہ اس پر ڈالی، پھر انگوٹھی اس کے آگے نچا کر بولی، یہ ہے نا تیری اوقات، جسے جیب میں ڈالے پھرتا ہے، لالچ دیتا ہے دوسرے کو، ہیرا دکھا کے آنکھیں چندیاتا پھرتا ہے غریبوں کی۔ تو سمجھتا ہے بے جان سے پتھر کے عوض میری ماں کو مجبور کر دے گا؟ کیا تو نے اماں کو اتنا بے غیرت سمجھا کہ وہ تیری چال بھام کے بھی اپنی بے آبرو بیٹی کو تجھ جیسے لٹیرے سے بھگا دے گی؟ بول ابرار۔ زیتون نے اس کا گریبان پکڑ لیا اور اس کی آنکھوں میں اپنی جلتی آنکھیں گاڑ کر کھچکچاتے ہوئے لہجے میں بولی، کیا ہم اتنے بغیرت اور شودے ہیں جو تیرا ہیرا دے کر بک جائیں گے؟ ابرار کے چھکے چھوٹ گئے۔ زیتون نے اسے آڑے ہاتھوں لیا، جو اب کا یارانہ تھا، لیکن اسے کچھ تو کہنا ہی تھا۔ کمرے میں موجود ہر بشر کی دزدیدہ نظر اسے گھور رہی تھی، سو اپنی جھیم مٹانے کو بولا، زیتون کیا ہو گیا ہے تجھے؟ میں نے کون سی چالیں چلی ہیں تیری ماں کے سامنے؟ دیکھ، میرے لیے غلط نہ سوچ، تجھے دل سے چاہتا ہوں جلی، اپنے گھر کی رانی بنانا چاہتا ہوں، اسی لیے آج اتنے بہت سے لوگوں کے بیچ کھڑا ہو کے تجھے مانگ رہا ہوں، اور تیرے اطمینان کے لیے یہ اقرار کرتا ہوں، تو میری زندگی کی پہلی عورت ہے جسے میرے دل نے اپنا مانا ہے۔ میں تجھ سے پیار کرتا ہوں زیتون، لیکن مجھ سے بھول ہو گئی ہے تو کیا کروں؟ یہ بھول بھی تیری اماں کے انکار کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اگر وہ میرا رشتہ قبول کر لیتی تو ایسا کبھی نہ ہوتا۔ بس مجھ سے عنایت بی بی کی نہ سہی نہ جا سکی، اور میں نے تجھے وہ بات ادھوری چھوڑ کر یوں ہاتھ مسلنے لگا جیسے پچھتاووں میں گرا ہو، مگر یہ بھی ایک فریب تھا جو زیتون بخوبی سمجھ رہی تھی۔ ابرار کے جواب پر اس کی بھیگی آنکھیں پھر سے جلنے لگی تھیں، ہونٹ دانتوں تلے دبا کر وہ اشکوں کو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ انگوٹھی اب بھی اس کے ہاتھ میں دبی تھی، لشکارے مارتے ننھے سے ہیرے کی لپکیں اس کے اشکوں کو آڑی ٹیڑھی لکیروں میں جیسے بجلی سی بھر رہی تھی۔ چند ساعتیں اسے سنبھلنے میں لگیں، پھر وہ چہرہ اٹھا کر سامنے کھڑے ابرار کو دیکھنے لگی اور بولی تو رکت سے آواز بھاری ہو رہی تھی، میں تجھ سے شادی کر لیتی ابرار، تیرا ہاتھ تھام لیتی اگر تو نے دل کا حال کبھی مجھے جتایا ہوتا، لیکن اب دیر ہو چکی ہے۔ مجھے میلا کرتے تو نے ایک واری بھی یہ نہ سوچا کہ میں وہ پہلی عورت ہوں جسے تو گھر کی رانی بنانے کی چاہ رکھتا ہے۔ تجھے دعویداری ہے مجھ سے محبت کی ابرار، اپنے تئیں تو نے غلط قدم صرف اسی لیے اٹھایا تاکہ کسی اعتراض کے بغیر مجھے تیری جھولی میں یہ کہہ کر ڈال دیا جائے کہ اب اس آبرو باختہ کو تو ہی سنبھال۔ چل مبارک ہو ابرار۔ زیتون کے اشکوں میں شدت آ گئی، وہ جیسے غم کے پہاڑ تلے دبی کھڑی تھی۔ تجھے مبارک ہو، جیسا تو نے سوچا، جیسی گھات لگائی ویسا ہی پایا، ویسا ہی ہوا ہے۔ آج ایک بیچاری ماں اپنی لٹی پٹی بے آبرو بیٹی تجھے دینے پر مجبور ہے، حالانکہ ماں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ تو اس دنیا کا آخری مرد بھی ہوا تو وہ میری شادی تجھ سے نہ کرے گی، مگر تو جیت گیا ابرار، تیری چالاکی جیت گئی اور تیرے ارادوں کو فتح ہوئی ہے نا؟ وہ تکرار و سوال کرتی بڑی عجیب سی لگ رہی تھی۔ ابرار کی بولتی بند ہو گئی، وہ اضطراب و بے چینی میں گھر کے زیتون کو تکنے لگا، دل جیسے رفتار بدل رہا تھا، دھڑکن سینے کی چار دیواری میں شور مچانے لگی تھی۔ جانے کیوں ایک خوف سا سوار ہوا تھا اس کے وجود پر، گھبراہٹ سی جاگی اور وہ زیتون کی آنکھوں میں جھانکنے سے کترانے لگا۔ وہ اس کے بہت نزدیک کھڑی تھی، ابرار اس کے تنفس کے زیر و بم کو آسانی سے سن سکتا تھا۔ زیتون کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں اشکوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا، مگر حیرت انگیز امر یہ تھا کہ لب پر بڑی خوبصورت مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ ابرار کو لگا جیسے دل اندر ہی کہیں ڈوب کے ابھرا ہو، اس کے جامنی ہونٹ از خود بھیج گئے اور ہاتھوں میں پسینہ اتر آیا تھا۔ زیتون بہتی آنکھوں اور مسکراتے لبوں سے کچھ لمحے ابرار کو دیکھتی رہی، پھر آہ بھر کر بولی، تو عورت ذات کو سمجھ نہ سکا ابرار، عورت بڑی گہری ہوتی ہے، دل کا حال نہیں کہتی،
یہاں میرے آگے تیری ہر چال، ہر تدبیر الٹی پڑ گئی ہے، میں تجھے جیتنے نہیں دوں گی۔ وہ مرد جسے عورت سے محبت کا دعویٰ ہو اور وہ عورت کی عزت نہ کر سکے تو ایسے مرد کا کبھی گھر نہیں بستا، اسے بس کوٹھا راس آتا ہے جہاں ایک ہیرے کے عوض عزت نیلام ہو جاتی ہے۔ تو غلط جگہ آ گیا ہے ابرار، میری عزت چھین کے بھی تو مجھے نہ پا سکے گا، کیونکہ میں نفرت کرتی ہوں تجھ سے، بے انتہا نفرت، اور یہی نفرت زندگی کے آخری سانس تک میرے ساتھ رہے گی۔ مجھے انکار ہے تیرے نکاح میں آنے سے، سمجھا کہ نہیں؟ میں تھوکتی ہوں اس بیاہ پر۔ زیتون نے آہ بھری، پھر بھرے کمرے میں سب کے سامنے ہاتھ میں دبی انگوٹھی کا ایک ہیرا پلک جھپکنے میں چاٹ لیا۔ یہ وہ ہیرا تھا جسے ابرار نے آپ پسند کر کے انگوٹھی میں جڑوایا تھا، اور اب وہی ہیرا اس کی محبت کی ہلاکت کا سبب بن گیا۔ اس بار زیتون کا انکار حتمی اور واضح تھا، وہ واقعی پہلی عورت تھی جس نے اپنے چاہنے والے کی ہر چال کا پانسا پلٹ کر اسے دنیا کے سامنے حد درجہ ذلیل و خوار کر ڈالا تھا۔